सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। यह हम्द व तारीफ़ सबसे अच्छी बात है जिसके ज़रिया बातों की शुरुआत की जाए और उन्हें ख़त्म किया जाए, जिसके ज़रिए ख़िताब का आगाज़ हो और उसे पूरा किया जाए। मैं उस पाक ज़ात की हम्द बयान करता हूँ, ऐसी हम जो रहमतों को उतारने की तालिब हो, जो बहते हुए मीठे पानी की मानिंद पे दर पे आए। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। उसने सबसे बेहतरीन मखलूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाकर इस उम्मत पर एहसान किया और उसकी सुन्नत के लाजिम पकड़ने को फितनों और बलाओं से बचाव बनाया। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी हबीब खुदवा और सरदार मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, जो करीमाना खसलतों और शरीफाना आदतों से लैस हैं। आप पर, आपकी आल पर, असहाब पर अफजल दुरूद, पाकीज़ा तरीन सलामती और अशरफ तरीन सलाम नाजिल हो, और ताबीन पर, और जो क़यामत तक बेहतर तरीके से उनकी पैरवी करें उन पर। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का कमा हक़ हो तक़वा इख्तियार करो, इसलिए कि उस पाक ज़ात का तक़वा ही वाज़े इज़्ज़त और पसंदीदा बुलंद तरीक़ा है, और उसी से कामयाबी और खुशनुदी हासिल होती है। अल्लाह का फरमान है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से उतना डरो जितना उससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। दिलों का तक़वा ही बुलंदी का रास्ता है, और यही मकबूलियत के एतबार से सिराते मुस्तकीम है। इसलिए अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, जो हमारा रब है कि उसी के लिए खूबसूरत और मुरत्तल सना है। मुसलमानों, रसूलों की बेसत के एक वक्फे के बाद शानदार इस्लामी पैगाम की खुशबूदार सबा उसके रब्बानी बुलंद तशरीह के साथ चली, तो उसे ज़मीन पर बसने वाली कौमों की दुरुस्त फितरत ने बग़ैर किसी इनकार या दिली बोग्स के कबूल कर लिया। यहाँ तक कि उनके अखलाफ आए जिनसे ऐसा मसला सामने आया, कैसा मसला जिसके आगे अक्लें मांद पड़ गईं और उड़ गईं, और सितारों की रोशनी डूब गई और ख़त्म हो गई। और हमारे असरे हाजिर में उसने रिवाज पा लिया और अपनी नमकीनी और कड़वाहट फेंकनी शुरू कर दी, और इस मुसलमान के शोले गैरत को भड़का दिया। इसलिए कि यह ऐसा मसला है जो कि वसी खालिस मोहब्बत से मुताल्लिक़ है, और वो अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह की बुलंद ज़ात के साथ अदब का मसला है, और बुलंद मोहम्मद नबी जनाब के साथ पाकबाज शरीफाना अदब का मसला है, जो कि सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के चश्मो चराग और सबसे मुशर्रफ जगह के सरदार हैं, और दीन, इल्म और हुस्न अदब में मकसूद तक पहुँचने वालों में सबसे ज़ी इल्म हैं। अगर ये ज़माना वो ज़माना है जिसमें इंसानियत फ़िक्री, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती, मादी और तकनीकी बुलंदी को पहुँच गई है, तो यही वो ज़माना है जो ऐसी रूहानी सैराबी का बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जो उन फ़ज़ाइल और अखलाकी मकारिम से माला माल हो, जिनसे हम यकीन की हलावत और इत्मीनान की ठंडक हासिल करते हैं, ताकि ज़लालत की जगहों और फ़साद व इल्हाद की आंधियों से जूझ रही बशरियत निजात पा सके। ईमान वालों, अल्लाह पाक की बुलंद ज़ात के साथ अदब का सबसे बुलंद दर्जा खिताब के उसलूब में आला तजल्लियात और अंबिया किराम की मुनाजात यानी सरगोशियाँ हैं। उन्हीं से हमारी रूहें रहमान के सवाब को पाती हैं। ये खलीलुर रहमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, दिलों और अंदरून में अदब को कायम कर रहे हैं, और सीनों और नफ्सों में उसकी तजल्लियों को साबित कर रहे हैं, फरमा रहे हैं। और जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे शिफा अता फरमाता है। खलीलुल्लाह ने मरज़ की निस्बत अपनी तरफ की और शिफा की निस्बत रब्बुल आलमीन की तरफ। अल्लाह के साथ अदब की हिफाजत करते हुए
اور اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اپنے رب سے روشن و بلند مناجات سے کام لیتے ہیں، جو پیشانی پر تاج کی مانند ہے، فرماتے ہیں مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں انہوں نے مجھے لگ گئی ہے کہا، وضاحت سے نہیں کہا کہ بیماری ہو گئی ہے، اور نہیں اپنے رب سے بلا واسطہ شفا طلب کی، اور نہیں رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت کی، بلکہ شر کو شیطان کی طرف منسوب کیا، اور یوں پاکیزہ روح، عالی ہمت اور مکرمات سے راضی نفس کا پتہ دیا جب کہا مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ اور جہاں تک روشن صورت اور شاندار صفحے کا تعلق ہے، جو کلیم الرحمن موسیٰ علیہ السلام میں جلوہ گر ہے، تو وہ اندھیرے میں روشنیاں ہیں اور راسخ شوکت و مجد، جہاں کہ انہوں نے کہا اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ امام تبری رحمہ اللہ نے کہا، ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس وقت کہی جب وہ شدید پریشانی میں تھے، ان کے پاس نہ درہم تھا نہ دینار، اور ان کی مراد کھانے سے ایک وقت کی آسودگی تھی۔ وہ عزیز یعنی صاحب شوکت و قوت ہے تو اس کی جناب و عزت کا نقصان پہنچانے کے لیے قصد نہیں کیا جاتا، اور صاحب شوکت کی عزت و جناب کو بھلا نقصان پہنچایا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ اچھے ادب اور بلند نرم اخلاق کے جھنڈے کو اٹھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس قول میں اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا، اور دونوں جواب میں ادب کی حقیقت اور ساخت اور مفہوم ہر دو اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر اس دلکش ادب سے تمہیں تعجب ہوتا ہے تو اور بھی زیادہ تعجب خیز بات کے لیے تیار ہو جاؤ، جیسے مہ تمام اور وہ بھی قریب سننے والے کے دل کو اسیر کر لیتا ہے کہ سید المرسلین کا کلام سحر حلال ہے، جو کہ اپنے رب سے یہ کہتے ہوئے سرگوشی کیا کرتے تھے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور برائی تیری طرف نہیں ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں اسراء و معراج کے معروف واقعے میں روایت کیا ہے کہ جب نماز فرض کی گئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے آسانی طلب کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے مانگا یہاں تک کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور اسی ہی تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ہی انوکھا دانشمندانہ پختہ نورانی جواب ہے، جو کہ شریفانہ نبی اخلاق سے مزین ہے اور جس کا جوہر بلند حیا ہے۔ لوگ تیرے سمندر کے علاوہ کھاردار سمندر ہیں اور تو میٹھا، تو کیا دونوں سمندر یکساں ہو سکتے ہیں؟ آپ کمال کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں اور زبان کی ثنا خوانی کی پہنچ سے بلند ہیں۔ یہ وہ نفوس ہیں کہ امڑتا ہوا ادب اور نرم مشفقانہ قول ان کی فطرت میں شامل ہے، ایسا ادب جو عظمتوں کی انتہا اور قابل ستائش کاموں کی بلندی کو پہنچاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اس کے دین پر عمل کیا جائے، اس کے آداب سے ظاہر و باطن میں لیس ہوا جائے، اور کسی انسان کا اللہ کے ساتھ ادب بغیر تین چیزوں کے پورا نہیں ہو سکتا: اس کے اسماء و صفات کے ساتھ اس کی معرفت، اس کے دین اور اس کی شریعت اور اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے کے ساتھ اس کی معرفت، اور تیار، قابل، نرم اور علم و عمل اور ہر صورت میں قبول حق کے لیے تیار نفس۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ساتھ ادب، توحید اور اللہ پاک کے لیے عبادت کو خالص کرنے، اس کی خوشنودی کی طرف تیز بڑھنے، اس کے آگے مکمل جھکنے، اس پر حسن توکل، اس سے حیا، اس کے حدود کا پاس رکھنے، اس کی تکوینی نشانیوں اور اس کی مخلوقات اور اس کی خلقت اور بناوٹ میں غور و خوض کرنے کو واجب قرار دیتا ہے۔ کائنات کی سطروں پر غور کرو، یہ بلند شہنشاہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغامات ہیں، یہ اپنے رب کے صفات کے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان کے خاموش عناصر بھی راہ دکھاتے ہیں اور بولنے والے عناصر بھی۔ مومنوں، اللہ کے ساتھ ادب میں سے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو
اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ قتادہ نے کہا لوگ آپ سے بلند آواز سے بات کیا کرتے تھے، اپنی آواز بلند کرتے تھے، اللہ نے انہیں نصیحت کی اور ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اور ضحاک رحمہ اللہ نے کہا اللہ نے انہیں منع کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بلائیں جیسے ان میں سے بعض کو بلاتے ہیں، اور انہیں حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کریں، اور جب آپ کو پکاریں تو نبوت کے نام سے پکاریں۔ سوچئے کہ جب ادب یہ تھا کہ آپ کی آواز سے آواز بلند نہ کی جائے، اس لیے کہ وہ اعمال کے اکارت جانے کا سبب ہے، تو اس کی سنت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر آراء اور افکار کے نتائج کو مقدم کرنے کا کیا وبال ہوگا؟ اور اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور یہ حکم قیامت تک باقی ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا۔ آپ کی موت کے بعد آپ کی سنت سے آگے بڑھنا ویسے ہی ہے جیسے آپ کی زندگی میں آپ سے آگے بڑھنا، اور ان دونوں کے بیچ کوئی فرق نہیں، جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا رسول کے ساتھ ادب کی بنیاد ان کے لیے مکمل سپردگی اور ان کے حکم کے آگے مکمل تسلیم ہے، اور ان کی بات کو قبول کرنا اور اس کی تصدیق کرنی ہے، اور ان کے آگے امر و نہیں یا اذن و تصرف کسی کے ذریعے آگے نہیں بڑھا جائے یہاں تک کہ وہی حکم دیں، منع کریں یا اجازت دیں۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب برتنا واجب ہے، اور آپ کی موت کے بعد آپ کی سنت اور آپ کے طریقے اور آپ سے ثابت حدیث کے ساتھ ادب برتنا ضروری ہے۔ اور واقعی یہ افسوسناک بات ہے کہ بعض اہل اسلام نے اپنے رسول علیہ السلام کی کما حقہ قدر نہیں کی، باوجود کہ وہ آپ کی طرف محبت و تعظیم کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ منفی محبت ہے۔ اس محبت کی حقیقی زندگی میں کوئی گونج نہیں ہوتی، اور نہ اس کا برتاؤ اور تابعداری میں کوئی اثر پایا جاتا ہے۔ اور تعجب خیز بات ہے کہ بعض قوموں کی جیبیں تو مالوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن ان کے پہلو بلند مرتبوں، عظیم مقاصد اور دلکش ادب سے خالی ہیں۔ اس زمانے اور وقت میں بہت سے لوگوں نے اہل زیغ و ضلال کے چشموں سے بہت سی لغزشوں کو لے لیا ہے، چنانچہ وہ ان نبی و احادیث کے قبول کرنے میں متردد ہیں جنہیں ان کے ذام میں محسوس حقیقت رد کرتی ہے، یا ان کی الٹی عقل کی خواہش ناپسند کرتی ہے، یا وہ نئی طبی تحقیق کے خلاف ہیں، یا نفسانی کرامت انہیں ماننے سے انکار کرتی ہے، کیونکہ ان کے مسخ شدہ ذام کے مطابق روشن عقل کی آزادی اور اس کی چمک کو منجمد کرتی ہیں، اور تخلیقی فکر کو آزادی دینے کی بجائے بیڑی لگاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ نسلیں اور معاشرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تعظیم پر قولی، اعتقادی، عملی، اخلاقی اور اجتماعی ہر اعتبار سے نشو و نما پائیں، اس لیے کہ یہی اسلامی شناخت کے تحفظ کی جڑ ہے۔ یہی اسلامی شناخت کے تحفظ کی جڑ ہے، اور یہ مضبوط قلعہ ہے کہ مسلمانوں کے مضبوط ملکوں میں دہشت گردانہ و ملحدانہ افکار کے حامل لوگ گھس آئیں، اور اسی سے امت غلبہ پائے گی اور ترقی کرے گی اور مجد و شوکت کے بلند ترین مقام کو پہنچے گی۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے، اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے دونوں وحیوں میں برکت دے، انس و جن کے سردار کے طریقے سے مجھے اور آپ کو نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اور بقیہ سارے جہانوں کے مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی ان سے مغفرت طلب کیجئے اور اس کی جناب میں توبہ کیجئے، بلا شبہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے،
وہ اپنے بندوں سے سدا باخبر اور ان پر مہربان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنے چاہنے والوں کو شریفانہ بلند مقام عطا کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور حبیب محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کو مقام محمود، حوض مورود اور لوائے معقود سے خاص کیا گیا۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، صحابہ پر جو بلندیوں میں بلند مجد و شوکت کو پہنچے ہوئے ہیں، تابعین پر اور جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرو، دنیا و آخرت میں سعادت بخش رہو گے۔ ایمان والی امت، ادب کا مطلب ہے بندے میں خیر کی خصلتوں کا جمع ہونا، اور اس مسئلے کو اسلام نے مکمل طریقے سے حل کر دیا ہے اور اسے بہت اچھی طرح روشن کیا ہے۔ اس کے اساتین معروف اور کامیاب لوگ ہیں۔ پھر اس امت کو کون سی مصیبت لاحق ہو گئی ہے کہ اس کے فرزندوں میں ادب نہیں پایا جاتا؟ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا، ہمیں کثیر علم سے زیادہ قلیل ادب کی ضرورت ہے۔ اور امام ابو داؤد نے حسن سند سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تعظیم و توقیر سے بوڑھے مسلمان کی اللہ کی تعظیم و توقیر میں سے بوڑھے مسلمان کی تعظیم ہے، اور بغیر کسی کمی یا زیادتی کے حامل قرآن کی تعظیم اور انصاف پرور بادشاہ کی تعظیم۔ پتہ چلا کہ تمام ادب یہ ہے کہ بوڑھوں کی عزت کی جائے اور ان کا احترام بجا لایا جائے، بطور خاص معزز والدین کا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ اہل علم کی تعظیم و توقیر کی جائے، ان کے مقام کی حفاظت کی جائے، ان کی عزتوں کی حفاظت کی جائے، ان کا دفاع کیا جائے، ان سے حسن ظن رکھا جائے، اور اللہ کی معصیت کے سوا میں تنگی و آسانی اور خوشی و غمی ہر حالت میں سم و طاعت بجا لا کر حکمرانوں کی تعظیم کی جائے، ان کے گرد جمع ہوا جائے، ان پر دلوں کو اکٹھا کیا جائے، ان سے جھگڑا نہ کیا جائے، ان پر خروج نہ کیا جائے، اور ہر ایک کے لیے خاص ادب ہے جو اسے زیب دیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، اور ہمارے بندوں سے کہیے کہ وہ وہی بات کہیں جو سب سے اچھی ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، آدمی کا ادب اس کی سعادت و کامیابی کا عنوان ہے، اور اس کی قلت ادب اس کی شقاوت و ہلاکت کا عنوان ہے۔ ادب کے مثل کسی چیز سے دونوں دنیا کی بھلائی حاصل نہیں ہوئی، اور قلت ادب کے مثل کسی چیز سے دینوں دنیا کی بھلائی سے محرومی نہیں ملی۔ اور آپ سماجی رابطے کے وسائل میں اس کے عجیب و غریب نمونے دیکھیں گے، جیسے لوگوں کے دین، عزت، عقل اور مالوں میں تانا زنی۔ عوام اسے لے اڑتے ہیں، اور بے حیثیت لوگ اسے افواہوں کو پھیلانے کے لیے اور تہمتوں کو رواج دینے کے لیے موضوع بحث بناتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، اپنے نبی کریم کے اخلاق و آداب کو مضبوط پکڑ لیجئے، اس کے سیدھے طریقے کی پیروی کیجئے، اس پر خوب درود و سلام بھیجئے، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کی بلندی ہے، کیونکہ آپ اپنے جلال سے بلندی کو پہنچے ہوئے ہیں، اپنے جمال سے اندھیروں کو ماند کیے ہوئے ہیں، آپ کی تمام خصلتیں شریفانہ ہیں۔ آپ پر اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجئے، جیسا کہ تمہیں اپنی بلندی میں پروقار اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریمانہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ سب سے افضل درود و سلام چنیدہ کریم نبی پر اور ان کی آل اور نیکوکار منتخب اکابر اور چنیدہ صحابہ پر۔
ایسا درود کہ جس کی پست اور بلند آواز سے سننے والا کبھی اوب نہیں سکتا اور نہ زبان اسے ادا کرنے اور اسے دہرانے سے اتار سکتی ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو پسندیدہ نبی پر، اور اے اللہ تو راضی ہو جا آپ کے مکرم نیکوکار صحابہ سے، غار میں آپ کے انیس ابو بکر سے، شہروں کے فاتح عمر فاروق سے، بہت سی فضیلتوں والے عثمان سے، فکر و نظر والے علی سے، اور بقیہ عشرہ و مبشرہ سے جنہیں دار اقرار کی بشارت دی گئی، اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے فضل و سخا اور کرم سے اے عزیز و غفار، اے اللہ قیامت کے دن ہمارے حق میں ہمارے نبی کی شفاعت قبول کر، اور ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں آپ کی محبت کا مقام بنا، اور ہماری پوری زندگی میں آپ کی نصرت کو دوام بخش، اے ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکین کو رسوا کر، دشمنوں کی اے اللہ دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ اور حق کے ساتھ انہیں حکمرانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے حکمران کو اس کی توفیق جو تیری منشا اور تیری توفیق کے مطابق ہو، تیری چاہت کے مطابق ہو، اے ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس بات کی توفیق دے جس میں بندوں کی بھلائی ہو، اے اللہ ملک کی بھلائی ہو، اے اللہ انہیں ایسے مشیر کار عنایت فرما جو انہیں بھلائی کی نشاندہی کریں، اے اللہ انہیں شریعت کے لیے نافذ کرنے والا بنا، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کو غاصبوں کے ہاتھوں سے نجات دے، نکال دے، اے اللہ سرکشوں کے ہاتھ سے نکال دے پروردگار، اے اللہ قبضہ کرنے والوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کے مقدس مقامات کو نکال دے، اے اللہ مسلمانوں کو فلسطین میں مدد دے، اے ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ شام میں مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ عراق و یمن میں ہمارے بھائیوں کی اصلاح فرما، اراکان میں ان کی مدد فرما، اے اللہ ہم سے قبول کر لے، بلا شبہ تو سننے والا ہے، اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تمام مسلمانوں کو بخش دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، اے اللہ ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما، اے اللہ جو لوگ سرحدوں پہ تعینات ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ انہیں غالب رکھ، اے اللہ انہیں غالب رکھ، اے اللہ انہیں محفوظ و غالب رکھ، اے اللہ انہیں محفوظ و غالب رکھ، اے اللہ ہمارے کمزوروں پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، اے اللہ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے عزیز و غفار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے آگ سے بچا۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور یہ بات یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو یاد کرو اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، اور تم